हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये व्लॉग बहुत पुराना है, यू कैन से इट्स सो ओल्ड, ऑलमोस्ट अ ईयर ओल्ड। ये व्लॉग था बेसिकली जनवरी का, और जब हम विंटर वेकेशंस पे इस्लामाबाद और लाहौर गए थे। इस्लामाबाद वाले मैंने सारे व्लॉग्स अपलोड कर दिए थे, बट लाहौर वाले तब नहीं हो सके थे क्योंकि उसके फ़ौरन बाद मुझे स्टडी व्लॉग्स अपलोड करने थे, तो लाहौर वाले व्लॉग्स मिस हो गए थे। एंड नाउ दैट आई हैड सेट कि मैं अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी आप लोगों से यूनिवर्सिटी के लिए जितनी भी मैंने करनी है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वी शैल स्टार्ट विद लाहौर व्लॉग्स, क्योंकि वहाँ पे और इस्लामाबाद में ही मैंने मोस्टली अपनी शॉपिंग कर ली थी, एज़ यू गाइज़ नो। और मैंने पहले भी बहुत बार मेंशन किया हुआ है कि मैं ईयरली शॉपिंग वहीं से कर लेती हूँ व्हेन एवर वी गो फॉर वेकेशंस, तो मोस्टली मैं वहीं से चीज़ें ले लेती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द जैकेट्स दैट आई हैड ऑल्सो बॉट फ्रॉम इस्लामाबाद, क्योंकि मुझे ब्लैक जैकेट चाहिए थी, तो सारी जो यूनिवर्सिटी की शॉपिंग थी वो भी मैंने वहीं से कर ली थी। सो आई थॉट वाई नॉट अपलोड दिस व्लॉग एज माई शॉपिंग व्लॉग। और जो बाकी कोयटा में मैंने अभी जो रिसेंट शॉपिंग की है जस्ट बिफोर गोइंग, वो इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में मैं शो करती जाऊंगी। अच्छा, अनदर थिंग आई ऑल्सो वांटेड टू डिस्कस वाज के आई हैव बीन गेटिंग फ्यू डीएम्स एंड कमेंट्स के जिनका फॉर एग्जांपल एडमिशन नहीं हुआ या जिनका हुआ है, उनकी पोस्ट पे भी मैंने ये कमेंट्स देखे, क्योंकि आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स अपनी एंट्री टेस्ट और ये प्रेपरेटरी जर्नी शेयर करते हैं, अपने एडमिशन टेस्ट वगैरह की डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। तो उनके कमेंट्स में भी मैंने देखा था, पीपल हैड कॉल्ड देम वेरी लकी टू हैड गॉटन द एडमिशन, एंड वो जो जिनका नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली वो ये भी कह रहे थे कि वी आर वेरी अनलकी इन दिस केस। नाउ अनदर थिंग आई हैव ऑलवेज मैंशनड इज़ कि लक पहले काउंट होती है एक हद तक। आपकी सक्सेस के लिए व्हाट इज़ नीडेड, योर मेहनत, आपका हार्ड वर्क, और उसके साथ आपका तवक्ल, आपका फेथ ऑन अल्लाह ताला, दैट्स ऑल यू नीड फॉर सक्सेस। लक आपकी वहीं तक काउंट होती है कि मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर लक दैट वी हैव बीन बोर्न इनटू फैमिलीज़ जहाँ पे बेटियों को पढ़ाया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, जहाँ पे उनकी पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। या इवन इन केस ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, एवरीवन, दैट यू हैव बीन बोर्न इनटू अ फैमिली where education is prioritized and you have been given the opportunity to give the entry test, or you can go to any university of your own will and whichever uni you want to go to. This is purely luck. ये आपका नसीब होता है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं या किस जगह पे आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या फिर आपकी जोग्राफिक लक। आप फ़लस्तीन में और आप फ़लस्तीन गाज़ा में भी पैदा हो सकते थे। वहाँ के बच्चों का ये लक है, ये नसीब है। हम इस चीज़ में लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ऐसी जगहों पे नहीं हैं जहाँ पे इस तरह का वॉर जोन हो। सो वी हैव द अपॉर्चुनिटीज़। अब लक का काम इधर ही तक है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह ताला ने दी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करना, उसको आपने अवेल करना, वो आपका अपना काम है, उसमें आपकी मेहनत कंसिडर होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके नसीब में लिख दिया गया है कि आपने डॉक्टर बनना है, तो फिर आप चाहे पूरी ज़िंदगी कुछ ना पढ़ें, आप कुछ ना करें, आप डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता। पीपल आर कन्फ्यूजिंग लक विथ हार्ड वर्क वेरी मच। नसीब में आपकी बेशक वो चीज़ होनी चाहिए, लक आपकी तब तक काम करती है जब तक आपको ज़िंदगी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। दिस इज़ प्योरली लक। बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली ही है और किसी और को भी अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड दे मेक यूज़ ऑफ इट एंड दे गेट इनटू द वट एवर थिंग इट इज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडमिशंस और एंट्री टेस्ट और रिजल्ट्स और वट एवर इट इज़। एक जॉब इंटरव्यू भी है, आपने भी दिया, किसी और ने भी दिया है, वो सेलेक्ट हो जाते हैं मेरिट बेस्ड पे। दिस इज़ नॉट लक now this is hard work. You don't know or you don't wanna know, बट आपने कहीं लैक किया होगा, उस अगले बंदे ने आपसे कहीं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा किया है जो उसको वो चीज़ मिली है। अगर मेरिट, आई एम टॉकिंग अबाउट मेरिट ओनली हेयर। बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं और किसी और के ज़्यादा आते हैं, तो सबसे पहला अटैक यही होता है कि आप अगले पे अटैक करते हैं कि उसने तो पूरी ज़िंदगी पढ़ा भी नहीं था, मुझे पता है उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, उसके इतने मार्क्स आ गए, कुछ करवाया होगा, बोर्ड से करवाया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर बोर्ड ने मुझे सही मार्क्स नहीं दिए, मेरे बहुत ख़राब मार्क्स आए हैं। फिर रीचेकिंग भी लोग करा लेते हैं, उतने ही मार्क्स होते हैं। आई एग्री कि हो सकता है बोर्ड की भी गलती हो, लेकिन आपको भी अपनी शॉर्ट कमिंग्स का पता है। एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी हर चीज़ का, फेलियर का या किसी चीज़ का, आप ब्लेम किसी और को नहीं दे सकते। हमारा मसला ये है, हम अपना ब्लेम
باقیوں کو دیتے ہیں. چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو, ایگزامس نہ ہو, کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہو جائے نا, ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب اس کا بلیم ہمیں کس کو دینا ہے, انسٹیڈ آف تھنکنگ کہ میں نے کیا غلط کیا تھا, یا کیا چیز ایسی تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, یا کیا ایسی چیز تھی جو مجھے کرنی چاہیے تھی, so that I could have scored better than the other person that I'm blaming. دیکھیں, بغیر پڑھے اور بغیر محنت کیے آپ کو صرف دعاؤں سے کوئی چیز نہیں ملتی, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کٹ بتائی ہوئی ہے کہ آپ پہلے محنت کریں, پھر آ کے آپ دعا کریں, میں آپ کو وہ چیز دوں گا اگر اس میں آپ کی بہتری ہو. اگر آپ محنت بھی کریں اپنی طرف سے, آپ 100% دیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی, پھر آپ دعائیں بھی کریں, پھر بھی وہ چیز نہیں ہوتی, تو ناؤ دس از نصیب, ناؤ دس از اللہ تعالیٰ پلاننگ فار یو. تو اگر آپ نے پوری محنت کی ہوئی ہے, آپ نے دعائیں کی ہوئی ہیں, ہر چیز کر لی, پھر بھی نہیں ہوا, تو اب اس چیز میں آپ کی بہتری ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہو جاتا تو ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز ہوتی جو آپ کو ابھی نہیں پتہ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, تو انہوں نے آپ کو اس چیز سے بچا لیا ہے. اب فار ایگزامپل میں اپنی ایک ایگزامپل آپ لوگ کو دیتی ہوں کہ جب میں نے NTS دیا تھا پہلی بار, تو میں نے بتایا تھا کہ میں نے 1-1.5 دن تیاری کر کے NTS دے دیا تھا, نیٹ ایگزام. اور میں نے جو ہے نا یہ سوچا تھا کہ میں سارے سبجیکٹس کی تیاری ان 1.5 دنوں میں کر لوں گی, اور فزکس مجھے آتی تھی, کیمسٹری کی بیسکس بھی مجھے آتی تھی, 10 MCQ سے, تو آئی وازنٹ ویری ورڈ اباؤٹ دیٹ. اینڈ بیکاز آئی واز پریپیئرنگ فار NET اینڈ GK ٹیسٹ, تو میں نے فزکس اور میتھس تو کی ہوئی تھی, لیکن اس والی میتھس کے صرف 10 MCQs آتے ہیں, بیسک میتھس کے زیادہ MCQs آتے ہیں, کوانٹیٹیو جس کو کہتے ہیں, اور اسی طرح ہمارے پاس انالیٹیکل IQ کا ایک پورشن آتا ہے. ناؤ لائک ایوری ادر اسٹوڈنٹ ان دا ورلڈ, آئی تھاٹ IQ تو بھائی کامن سینس والے سوال ہوں گے, اس میں تو اتنی پریپریشن کی نیڈ نہیں ہوگی. تو وٹ آئی ڈیڈ واز کہ میں نے کوانٹیٹیو کی تھوڑے سے کویشچن آنسرس کر لیے, کیونکہ کوانٹیٹیو میتھس جو ہے بیسک میتھ ہوتی ہے, وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈوانسڈ میتھ. تو میں نے کوانٹیٹیو کے کر لیے تھوڑے سے, اور انالیٹیکل کے میں نے صرف 1-2 MCQs کیے, اور جو سبجیکٹس مجھے پتہ تھا مجھے آتے ہیں, میں نے انہی پہ فوکس کیا زیادہ, کیونکہ آئی واز گیٹنگ دیٹ سیٹسفیکشن کہ جب میں اٹیمپٹ کر رہی تھی وہ آنسرس ٹھیک آ رہے تھے, اٹ واز بوسٹنگ مائی کانفیڈنس. آن دا ادر ہینڈ آئی واز اگنورنگ انالیٹیکل کے, بس اس کو مس کراتے ہیں IQ والا پورشن. سو آئی وینٹ ان, آئی گیو دا ٹیسٹ اینڈ آئی گاٹ 64 marks وچ از پریٹی بیڈ. بٹ میں نے کیونکہ 1.5 دن پڑھا تھا اور میں نے کوانٹیٹیو کو اگنور بھی کیا تھا. دا نیکسٹ ٹائم آئی واز گیونگ انٹری ٹیسٹ, یہی نیٹ والا, وٹ آئی ڈیڈ واز کہ میں نے وہی 1.5 دن تیاری کی, لیکن اس بار میں نے صرف تیاری کی تھی انالیٹیکل کی اور کوانٹیٹیو کی, بیکاز آئی نیو پچھلی بار یہاں غلطی ہوئی تھی کہ باقی سبجیکٹس مجھے آتے تھے, میں نے وہ ان پہ فوکس کیا, ان 2 پہ نہیں کیا. سو اگین ود جسٹ 1.5 day prep I went and I gave the exam and I got 76 marks. It's not like میں نے 100 out of 100 لیے ہیں NTS میں, but I improved a lot. 12 marks with 1.5 دن کی تیاری. اور دوسری چیز, کافی NTS میں یہ مارکس بھی بہت زیادہ ہیں فار مینی انٹری ٹیسٹ ایڈمیشنز, اور بہت زیادہ یونیورسٹیز کے لیے. سو اس میں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کیا غلطی کی ہے. آن دا ادر ہینڈ آپ صرف لوگوں کو بلیم کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ یا ہم سب کی میں بات کر رہی ہوں, ہم اگر اس چیز پہ فوکس کریں کہ بورڈز میں نے کہاں غلطی کی ہے, کیا ہوا ہے, تو یو کین ڈیفینیٹلی امپروو. ناؤ اف وی لک ایٹ دا موسٹ سکسیزفل پیپل ان دا ورلڈ, موسٹلی کا یہی سین ہوتا ہے کہ وین دے فیل دے لرن فرام اٹ اینڈ دے ریکال کہ ہم نے غلطی کہاں کی تھی, کہاں ہمیں امپروومنٹ کی نیڈ ہے. آن دا ادر ہینڈ there are also people that are not so successful because what they do is when they fail, ایک تو وہ دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ بلیم کرنے کے لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے, یا جو جس کے زیادہ نمبر آئے ہیں وہ تو نرڈ ہے, یا اس نے چیٹنگ کی ہے, whatsoever. Instead of working on ourselves, we start blaming others. I am not keeping myself out of this. I am part of also the system. I do the same as well. I also find ways کہ میں یہ دیکھوں کہ نہیں اس میں میرا قصور تو نہیں تھا, میں نے تو کوشش کی تھی, یہ ہو گیا. یہ چیز جو ہے نا, ہم وکٹمائز کرتے ہیں اپنے آپ کو, انسٹیڈ آف ایکسیپٹنگ کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے, ہم نے اس کو امپروو کیسے کرنا ہے, وی اسٹارٹ وکٹمائزنگ آور سیلوز. جو بچے پورا سال پڑھتے ہیں, ساتھ پڑھتے ہیں, ان کو موسٹلی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نرڈ ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے تو اپنی زندگی خراب کی ہوئی ہے, پورا دن آپ پڑھتے ہیں, کتابوں کے علاوہ بھی کچھ کر لیا کرو, اینڈ ایکسیکٹرا ایسے سینٹینسز. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ان کا رزلٹ اچھا آتا ہے, دین پیپل گو لائک کہ یہ تو نرڈ تھے. تو بینگ اے نرڈ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. بینگ اے بیلنسڈ پرسن از
آلسو ناٹ اے بیڈ تھنگ. آپ کوشش کریں آپ اپنی زندگی اور اپنی محنت کو بیلنس کر کے چلیں. اتنا مشکل کام نہیں ہے. جب پڑھنے کا ٹائم ہے پڑھیں, جب کسی اسکل کو سیکھنے کا ٹائم ہے وہ کریں. ایک چیز جس پہ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں نے اتنی دعائیں مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہیں دیا. دیکھیے فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے بہن بھائی بھی ہوں گے, آپ کے پیرنٹس کو آپ سب ایکولی پیارے ہیں, اور آپ کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہے اور جو باقی ہیں وہ اتنی محنت نہیں کر رہے ہیں, اور سب ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں. تو جو زیادہ محنت کر رہا ہے اوبویسلی اس کو زیادہ جلدی وہ چیز ملتی ہے. اگر 50,000 بچے اپلائی کر رہے ہیں نیسٹ میں, اگر 10,000 بچے کر رہے ہیں جی کی میں, اور اگر لاکھوں ہزاروں بچے ایم ڈی کیٹ میں اپلائی کر رہے ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی ہیں, صرف آپ کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کون کتنی محنت کر رہا ہے. محنت کے بعد آپ کو وہ چیز ملتی ہے دعاؤں پہ. اگر آپ صرف یہ سوچیں گے کہ میں نے بس اللہ تعالیٰ سے رو رو کے ایک چیز مانگ لی ہے, اس کی میں نے اتنی محنت نہیں کی, تو پھر وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. obvious بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے بندے بہت پیارے ہیں, سب بہت پیارے ہیں, لیکن obviously جو بچہ یا جو انسان یا جو دوست آپ کا زیادہ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ بھی تھوڑے سے اس طرف ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ اور زیادہ ڈیزرونگ ہے. تو جو انسان بہت ایکسٹریم محنت بھی کر رہا ہے, دعائیں بھی مانگ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ وہ زیادہ محنت کر رہا ہے, تو وہ بھی اس چیز کی ڈیزرونگ ہے. صرف دعائوں سے کام نہیں ہوتا. اسی طرح مجھے کچھ ڈی ایمز آئے تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتے ہیں تو ان کو محنت کی نیڈ نہیں ہوتی. ناؤ آئی ول مینشن قرآنک آیات فار یو گائز, جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ محنت کے بعد ہی آپ کو چیز دی جائے گی. سورہ النجم آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہی جس کے لیے اس نے صرف دعائیں کی. کوشش پلس دعائیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں یا نہ دیں ان کی مرضی ہے, اس میں بھی آپ کی رضا ہونی چاہیے, اللہ کی رضا میں آپ راضی ہونے چاہیے. سورہ الرعد میں آیت 11 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. تو جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی. سو فار سکسیس آل یو نیڈ از محنت اینڈ توکل, دعائیں, اس کے بعد جو بھی رزلٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا. دس از آل یو نیڈ فار سکسیس. اور سکسیس کی صرف ایک ہی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ یہاں پہ ایڈمیشن ہونا یا یہ جاب ملنا یا یہ چیز کرنا یہ سکسیس ہے. ہو سکتا ہے آپ کی سکسیس اور میری سکسیس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہو. سب کی الگ جرنی ہے, سب کی الگ ڈیسٹینیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا راستہ الگ بنایا ہے. آپ کے لیے جو سکسیس ہے وہ ہو سکتا ہے میرے والے سکسیس سے بہت ڈفرینٹ ہو. تو آپ اس ٹائم ہو سکتا ہے اپنے سکسیس میں ہو, لیکن آپ آس پاس لوگوں کی سکسیس دیکھ کے یہ نہیں سوچ سکتے کہ میری سکسیس اس سے کم ہے یا میری سکسیس اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی. ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے, اپنا اس چیز میں آپ کا ہو جاتا ہے کہ آپ کی جرنی ڈفرینٹ ہے. آپ کے سامنے 4 دروازے ہیں. 4 دروازے میں پہلا دروازہ وہ ہے جس میں آپ بہت شدید محنت کرتے ہیں اور آپ کو فار ایگزامپل اوپن میرٹ میں ہائیسٹ سیٹ مل جاتی ہے. سیکنڈ دروازہ وہ ہے کہ آپ نے تھوڑی کم محنت کی, آپ کو اس یونیورسٹی میں تو ایڈمیشن مل گیا لیکن تھوڑے کم فیلڈ میں ملا. پھر اس کے بعد تھرڈ دروازہ یہ ہے کہ آپ نے محنت نہیں کی, آپ نے اتنی محنت نہیں کی, آپ کو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملا, کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا. فورتھ یہ ہے کہ آپ نے بالکل ہی محنت نہیں کی اور آپ کو کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں دروازے بنائے ہوتے ہیں. آپ کا کام ہوتا ہے پھر کہ آپ کس کو جا کے اپنے ہارڈ ورک, آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 6-7 یا ملینز آف راستے دکھاتے ہیں, اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل اس لیے دی ہے, آپ کو شعور اس لیے دیا ہے کہ آپ اپنے لیے کون سا راستہ سلیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ گناہ کے کام جو لوگ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں وہ ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے, وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے. اچھائی اور برائی کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمیز دی ہے اور ہمیں آپشن بھی ہے کہ ہم اچھائی اور برائی دونوں سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کے نصیب میں آپ کا رزق, آپ کے باقی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو آپشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل جیسے نصیب میں 4 دروازے ہیں, پھر آپ اسی طرح جب آپ دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں یا آپ مجھے سکسیس کی طرف لے کے جائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جو بیسٹ دروازہ ہوتا ہے اس کی طرف آپ کو مائل کرتے ہیں. تو نصیب اور دعا اس طرح انٹرلنکڈ ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا دعاؤں سے نصیب بدلتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہی راستہ ڈالتے ہیں پھر جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے. دعائیں اس طرح نصیب بدلتی ہیں, ایسے میریکل نہیں ہوتا, آپ کو کوشش پوری کرنی پڑتی ہے. سو آلسو آئی یوز ٹو بی ویری کنفیوزڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ
یا تو لوگ کہتے تھے کہ نصیب لکھا ہوتا ہے جب سے آپ پیدا ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ نصیب بدلا جا سکتا ہے دعاؤں سے. تو اس چیز میں مجھے بہت کنفیوژن ہوتی تھی. ناؤ دیٹ آئی ہیو ایکسپلینڈ دا کانسیپٹ ارلیئر، یہ کانسیپٹ مجھے جب سمجھ آیا تو آئی فیلٹ ایٹ پیس. اس سے پہلے مجھے نا تھوڑی سی انسیٹسفیکٹری جواب ملتے تھے، جیسے کوئی کہتا تھا کہ نہیں نصیب لکھا ہوا ہے، یہ کانسٹنٹ ہے. کچھ کہتے تھے نہیں دعاؤں سے نصیب بدلا جا سکتا ہے. کچھ کہتے تھے نہیں آپ اپنا نصیب خود لکھ سکتے ہو. سو آئی یوز ٹو بی ویری کنفیوزڈ اینڈ آئی یوز ٹو بی دا بلیور آف دا فیکٹ کہ نصیب بس لکھا ہوا ہے، ہم ایک پیٹرن ہے، ہم ایک فالو کر رہے ہیں بس وہی. لیکن پھر میں یہ کنفیوز ہوتی تھی کہ پھر گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں ہمارے نصیب میں، تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ گناہ ہمارے نصیب میں پہلے سے ہی لکھے ہوئے ہوں، کرائمز جو لوگ کرتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہوں، ایسا تو نہیں ہوگا. دین وین آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ دس تھیوری دین آئی فیلٹ ویری ایٹ پیس اینڈ دس آنسر فیلٹ ویری سیٹسفیکٹری ٹو می کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپشنس دی ہوئی ہے. جیسے ہم گیمس کھیلتے ہیں اس میں بھی آپ کو مشنز ہوتے ہیں، آپ جو مشن کرتے ہیں آپ اس کے آگے والے مشن کی کنٹینیوٹی مل جاتی ہے. تو آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ کون سا راستہ سلیکٹ کر رہے ہیں. ہر راستے سے آپ کو جا کے آگے ایک ہی راستہ ہے، مطلب اینڈ ایک ہی ہے سب کا، موت. بٹ اس سے پہلے کے راستے سب کے ڈفرینٹ ہیں اور وہ ان کی چوائس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سلیکشن کی آپشن نہیں رکھی ہوئی، ان میں گناہ کرنے کی وہ ہے ہی نہیں، وہ ان کو ارج ہی نہیں ہوتی گناہ کرنے کی یا غلط کام کرنے کی. تو وہ کیونکہ فرشتہ صفت ہیں ان میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ غلط یا صحیح سلیکٹ کریں، وہ صرف صحیح کام ہی کرتے ہیں. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اوپن چوائس دی ہوئی ہے اور اسی لیے ایجوکیشن اور شعور اور نالج کو امپورٹنٹ قرار دیا ہے تاکہ آپ اپنے سلیکٹ کیے ہوئے راستے کو چوز کریں اور آپ اس میں صحیح اور غلط کا فرق کر سکیں. سو دس واز دا کمپلیٹ ولاگ. اس میں ہم نے لاہور میں شاپنگ بھی کر لی، کوئٹہ بھی واپس آ گئے اور میں نے یہ ٹاپک ہی ایکسپلین کر دیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں جو شاپنگ کی تھی، انشاءاللہ آئی اپلوڈ دا ہال ایز ویل. شاپنگ ہال میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی. باقی گڈ لک فار ایوری تھنگ اینڈ ہاسٹل اسینشلس والی ویڈیو بھی سون آئے گی. اینڈ دس واز اٹ فار ٹوڈیز ولاگ. آئی ہوپ یو آر لائکڈ اٹ اینڈ آئی ہوپ یو واچڈ اٹ کمپلیٹلی. لیٹ می نو ان دا کامنٹس what do you think. This was it for today's vlog. See you all in the next one. Allah Hafiz.